खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 94 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर शहजाद परवेज साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर शुएब शरून साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर शुएब शरून साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम आपकी हुज़ूरी में आते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं इन लम्हात के लिए कि जब खुदावंद हम आपके कलाम पर ध्यान करने के लिए, गौर करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम रूहुल कुद्स को वेलकम करते हैं हमारी ज़िंदगियों पर। खुदावे पाक रूह आपकी कुदरत इसका ज़हनों, ख्यालों, सोचों पर जुम्बिश करे, और जो भी हम कलाम की यहाँ पर बातें करें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अपने कलाम की गहरी बातों को हमें सिखाइए, भेदों को खोलिए खुदावंद, ताकि आपके कलाम की बातों पर ध्यान करें, गौर करें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने न सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? 28वीं आयत में लिखा है, वो उसे बुरा भला कह कर कहने लगे, तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। प्रेज गॉड। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा इंतहाई इंटरेस्टिंग और बड़े दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है, और अब आपको एक ज़बरदस्त पीक नज़र आती है और बड़ा क्लाइमैक्स नज़र आता है स्टोरी में कि कैसे ये लोग मुनकर हो रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, और एक अंधा इस बात कह कर रहा, वो हैरान है, तुम ही नहीं जानते हो, इतनी देर से आंखें हैं तुम्हारी, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया तुम अंधे के अंधे ही रह गए हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा ये कौन है। बहरहाल बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त ये गुफ्तो शनीद है और डायलॉग्स हैं जो यहाँ पे दिखाई देते हैं। यकीनन आप जब खुदाम के खुदाम इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे तो आप बहुत बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पास्टर शहजाद परवेज साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, और हम चाहते हैं कि आप 25वीं आयत को ज़रूर हमारे सामने वाज़े करें। यहाँ लिखा है, उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। चूँकि गुज़श्ता भी आपने ही इस प्रोग्राम पे जो आखिरी आयत है उस पर रोशनी डाली थी, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा आपके लिए मौजू है कि आप इसके ताल्लुक़ से वाज़े तौर पे लोगों की रहनुमाई फरमाएं। ब्रदर, इसमें इस आयत के अंदर जो एक चीज़ अब बड़ी नुमाया नज़र आ रही है ना, जब इस आयत को पढ़ता हूँ या देखता हूँ, तो उस शख्स की जिसने बिनाई पाई है उसकी सिंपलिसिटी नज़र आ रही है। वाह वाह, क्या हो सिंपल कि भाई तुम्हारी शरीयत क्या कहती है, कानून क्या कहते हैं, ये तुम जानो, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब बीना हो गया। जिस सादगी के साथ उसने यीशु मसीह का शख्सी तजुर्बा अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है, वो हालांकि उसे मसीह की तालीम का भी कुछ इल्म नहीं। आगे चल के जब पढ़ने वाले देख सकते हैं कि वो अभी नहीं जानता मसीह कौन है, खुदा का भेजा हुआ कौन, उसे कुछ पता है, लेकिन एक मौजज़ा ने, एक निशान ने
اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا بڑا کام کر دیا ہے، اور اس نے کوئی بڑے بڑے معاملات سے سروکار نہیں رکھا، کوئی بڑی ڈاکٹرائن سے سروکار نہیں رکھا، کوئی بڑی تھیولوجی، بڑی شریعت کے قوانین کو نہیں اس نے جاننے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ابھی میں ایک ہی چیز جانتا ہوں، میں اندھا تھا رب بینا ہو گیا۔ یہ اس کی سادگی ہے۔ اور یسوع مسیح نے اسی لیے کہا تھا جو بچے کی مانند جو وہ مجھے قبول کرے وہ خدا کی بادشاہت کے اندر۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ اس کی حالت جو ہے نا، ہم بعض اوقات جب خداوند کے ساتھ چلنے شروع کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو ہم بڑے معاملات میں سر جو پھنسا لیتے ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو مسیح کو اپنے اندر لینے کی۔ جب یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پھر سارے مکاشفات خود بخود کھولتے چلے جائیں گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو مسیح کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بائبل کو تو سمجھنا چاہتا ہے مگر مسیح سے دور رہنا چاہتا ہے، جو ناممکن سا کام ہے۔ مسیح سے دور ہو کے مسیح کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ مسیح کو سمجھنا ہے تو پھر اس کی مانند سادگی سے اسے قبول کر کے اور مسیح کے بھیدوں کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا، اس کے مکاشفہ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لینا ہوگا۔ سو یہ آیت جو ہے وہ میرے لیے تو یہی میسج دیتی ہے کہ جس قدر میں سادگی سے یسوع مسیح کو لوں وہ میرا روحانی اندھا پن دور کرتا چلا جائے گا، وہ روحانی بینائی جو ہے وہ بخشتا چلا جائے گا۔ سو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کلام کی تعلیم کو نہ لیں یا ہم جو ہے وہ تھیولوجیکل تعلیم کو نہ لیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو جاننے کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ علم الہی کے معاملات سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اور صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ایمان لے کر آنا ہے یسوع مسیح ہی خداوند ہے اور وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ ہمیں نجات پانے کے لیے جو ہے وہ ملک و ملک دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں نجات پانے کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف سادہ سی بات، یسوع مسیح میں اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، اور لمحوں کے اندر جو ہے وہ لیس دین اے منٹ خدا ہماری زندگیوں کو چینج کر کے رکھ دے گا۔ گویا مسیح کو پا لینا کس قدر آسان ہے، کس قدر سادہ ہے، اور یہ اس نے سمجھ لیا کہ تم ان معاملات کے اندر پڑے ہو، وہ عبادت خانے سے نکال دیں گے، رکھ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، شریعت یہ کہتی ہے وہ گنہگار ہے، وہ پاک ہے، تو نہ پاک، یہ سارے تمہارے معاملے ہیں بھائی۔ میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں، میں اندھا تھا اب شفا پا گیا۔ وہ اندھے کو 2 آنکھیں اور بھوکے کو 2 روٹیوں والی بات ہے نا، تو یہ اس کو مل گئی ہیں، وہ سمجھ گیا کہ مسیح میری لائف کے اندر آ گیا۔ سو یہ ورس میرے لیے اور آپ کے لیے یہی میسج چھوڑتی ہے، ہم مسیح کو سادگی سے قبول کرنے والے ہوں، وہ ہمیں خود ہی عقل مند بنا دے گا۔ دیکھیں نا کہ اس نے دنیا کے جب وہ عالموں کو، اس نے دنیا کے حکمت والوں کو رد کیا اور ہم بے وقوف اور بے وجودوں کو اس نے چن لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور پاسٹر صاحب یہ بھی تو مطلب ان کی ساری باتوں کی نفی ہو گئی جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اور اب بینا ہوں، تو اب تو ان کی ساری باتوں کی نفی ہو گئی ہے۔ مطلب جو وہ جاننا چاہتے تھے اس نے ان ساری باتوں کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ چیپٹر کلوز کر دیا اس نے، مجھے تو شفا اسی نے دی ہے، تمہاری جو بحث ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ زبردست یہاں پہ جو اس کی ٹیسٹمنی ہے، گواہی ہے کہ جو کام اس کی زندگی میں ہوا ہے اور مسیح نے جو کچھ اس کے لیے کیا ہے وہ اس کو بیان کرنے سے رکا نہیں ہے، سٹل وہ اس بات پر قائم ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو توبہ کر لے، چونکہ تو نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، پاپ کر دیا ہے، تو نے تو ایک گنہگار شخص کو نبی کہہ دیا ہے۔ وہ کہتا مجھے ان ساری چیزوں کا نہیں پتا، مجھے بس ایک چیز کا پتا ہے کہ میں پہلے اندھا تھا اور اب بینا ہوں۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کوئی عام شخص کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو صرف نبی کر سکتا ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک نبی ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ اسی کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے۔ زبردست ٹیسٹمنی، زبردست گواہی کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا، اقرار کرتا ہے کہ صرف یہی ایک نبی ہے جس نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شعیب شرون صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب یہاں پہ جو آگے 26ویں آیت لکھے، پھر انہوں نے اس سے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی۔ 27ویں آیت میں اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور
تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہو نا؟ مطلب ایسے جیسے چھیڑ دیا ان کو اس نے. جی تھینک یو بھائی صاحب. انتہائی دلچسپ سٹوری جو ہے، یہ نیریٹو جو ہے انتہائی دلچسپ ڈسکشن کے اندر یہاں پر پہنچ چکا ہے. اور ان آیات کے اندر یہاں پر 2 کویسچن ہیں جو قابل غور ہیں. ایک جو کویسچن آیا ہے وہ یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، اور دوسرا جو کویسچن ہے پھر اس شخص کی طرف سے آیا جس کو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ شفا دی ہے. اب یہودیوں کے پہلے کویسچن کو دیکھیں تو بیسیکلی وہ دوبارہ سے اس سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو یہودیوں کو جو یہودی قانون کا علم رکھنے والے تھے وہ عام طور پر جو ہے وہ شواہد کو مستند قرار دینے کے لیے کراس ایگزامینیشن کرتے تھے. بار بار اس لیے پوچھتے تھے کہ کیا ان کی دوسری ٹیسٹیمنی میں کوئی تضاد تو نہیں آ رہا، یا تیسری دفعہ پوچھ رہا ہے تو اب تو نہیں تضاد آ رہا، کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے اس کی سچائی جاننے کے لیے وہ بار بار کویسچننگ ان سے سیم کیا کرتے تھے. یہ ان کی عام پریکٹس کے اندر شامل تھا. لیکن یہ کویسچن بڑا یہاں پر دلچسپ ہے. اب وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو اندھا تھا یا نہیں تھا، یا تیری آنکھیں یسوع نے کھولی یا نہیں کھولی. کویسچن اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ پروسیجر پوچھ رہے کہ کیسے اس نے تیری آنکھیں کھولی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ سوال یہ کر رہے تھے، یہ تلاش کر رہے تھے کہ یہ اندھا تھا بھی کہ نہیں تھا. اس کے ماں باپ سے انہوں نے پوچھا، پھر نیبر سے جو ہے وہ پوچھا، اس سے جو ہے انہوں نے سوال جواب کیے، اور پھر یسوع مسیح کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس نے نہیں کیا کیونکہ اس نے سبت کو توڑا ہے. لیکن یہ سوال اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب وہ اس پوائنٹ آف ویو تک آ چکے ہیں، اس پوائنٹ تک آ چکے ہیں کہ یسوع نے ان کو اچھا کیا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اچھا بتا کیا کیسے ہے. اور یہی بات جو ہے وہ پھر دوسرے اس شخص کے کویسچن کو جنم دیتی ہے. اور وہ کہتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ یہ اب ان کا کویسچن ہی تبدیل ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے تجھے اس نے شفا دی ہے، تو پھر وہ فوراً وہ کہتا ہے میں تو تمہیں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، اب کیا تم اس کی شاگرد ہو گئے ہو جو تم اس کی یہ بات جو ہے وہ سننا چاہتے ہو. جس پر جو ہے آپ یہ کہہ رہے جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کو اور جو ہے وہ غصہ دلانے والی جو ہے اس شخص نے یہاں پر وہ اپنی طرف سے کہہ رہے لگتا ہے تمہیں بڑا مزہ آن دے بار بار سننا چاہتے ہو. ہاں جی. تو یہاں پر جو ہے وہ جو وہ شخص ہے بیسیکلی وہ جان رہا ہے کہ یہ دلیلوں سے تو اب مان نہیں رہے ہیں، لیکن اب وہ انہی کی لاجک کو پکڑ کر، انہی کے الفاظ کو پکڑ کر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تمہاری اپنی ہی باتوں میں اگر لیں، اگر تم اس کویسچن تک پہنچ گئے ہو، اس مدعے تک پہنچ گئے ہو، اس نقطے تک پہنچ گئے ہو، تو کیا اس کا مطلب ہے تم بھی اب اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو. اور دوسرے لفظوں میں وہ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ میں خداوند یسوع کا شاگرد ہوں. وہ بیان کر رہا ہے کہ تم بھی ہونا چاہتے ہو. اس کا مطلب ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کا شاگرد جو ہے وہ ہو چکا ہوں. وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اس کا ڈسائپل جو ہے وہ بن چکا ہوں. تو بڑی انٹرسٹنگ یہاں پر یہ میں نظر آتی ہے اس کی گواہی جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس پورے ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ ذرا ڈگمگا نہیں رہا، ذرا ان سے جو ڈر نہیں رہا، بلکہ وہ دلیری سے اپنی بات پر جو ہے وہ قائم ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں خدا یسوع نے ایک بڑا معجزہ کیا اور وہ اس پر اڑا ہوا ہے کہ نہیں جس نے کیا ہے وہ ڈیوائن بینگ ہے، وہ اس کا سورس جو ہے وہ آسمانی ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ نبی ہے جس نے میری زندگی میں جو ہے وہ کام کیا. پریز گاڈ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو ہمیں یہاں پہ خدا کے کلام میں سے نظر آ رہی ہیں. اس شخص نے جو پہلے اندھا تھا لیکن اب شفا پا چکا ہے، یہاں پہ اس نے ایک بڑا پروکلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں تو شاگرد ہو چکا ہوں، کیا تم بھی ہونا چاہتے ہو. اور وہ اپنی شاگردیت کا یہاں پہ اعلان بھی کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پھر عبادت خانے سے نکالنا ہے نکال دو اب مجھے، کیونکہ میں تو اس کا شاگرد ہو چکا ہوں، میں نے تو اسے بطور نبی ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے. ابھی کچھ نہیں اس نے نہ خداوند یسوع مسیح کو درست طریقے سے سنا ہے، نہ ہی تعلیمات کو سنا ہے، لیکن وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ یہ میرے کل چونکہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا ہے، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر، بڑا واضح ہے کہ یہ کوئی عام شخص ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے کل میرے ساتھ صرف نبی کر سکتا ہے، وہ شخص کر سکتا ہے جو اس دنیا سے نہیں ہے. سو پریز گاڈ. ہم اس کے لیے خدا کے نام کو جلال دیتے، اور اس نے یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ خداوند یسوع مسیح کو دیا ہے. ہمارے سارے میریکلز کا کریڈٹ جو ہے نا وہ یسوع مسیح کو ملنا چاہیے، نہ کہ پادری صاحب کو، نہ کہ ایلڈر صاحب کو، نہ کہ ڈیکن صاحب کو. جی فلاں نے دعا کی تھی، فلاں نے دعا، یا وہ کہتا نہیں مجھے تو پتہ نہیں، مجھے یہ لے گئے تھے بس، اب
پتہ نہیں کون تھا، لیکن مجھے مطلب وہ بندوں کو کریڈٹ نہیں دے رہا، کسی کو بھی، کیونکہ کریڈٹ کسی کے لیے نہیں ہے. اور شفا کا کام یا کوئی اور میریکل، کوئی معجزہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ یسوع مسیح کے لیے ہے، سارے کا سارا جلال یسوع مسیح کے لیے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے سارا جلال یسوع مسیح کو دیں. ناظرین، ابھی اور بہت ساری زبردست باتیں جو ہم سیکھیں گے اس پیسج میں سے، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے خدام سے سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 28ویں اور 29ویں دونوں آیات میں لکھا ہے، وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے. ان دو آیات کی وضاحت فرما دے پلیز. مطلب جب یہاں پہ لکھے کہ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے، لوئیڈوریو گریک ورڈ، برا بھلا کہنا مینس ٹو یل آن سم ون، کسی پر چیخنا، چلانا. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا ٹیمپرامنٹ جو لوز کر چکے. جب اس نے اوپر یہ کہا کہ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو، تو وہ جھلا گئے ہیں اس بات سے، آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو گئے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس کا میننگ جو ہے لوئیڈوریو مینس ٹو ابیوز سم ون، گالی گلوچ کرنا، غلط الفاظ، نامناسب الفاظ جو ہے استعمال جو ہے وہ کرنا. سو یقیناً جس طور سے بار بار وہ اسے کچھ اگلوانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کچھ بھی اس سے لے نہیں سکے اپنے مطلب کا، کیونکہ وہ جو کچھ تو حقیقت تھی وہ تو وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، شروع سے وہی حقیقت بیان کیا اور اب تک اسی کو وہ بیان کرتا چلا جائے. سو اپنے مطلب کی کوئی بات وہ اس سے نکلوا نہیں سکے، ماں سوائے اس کے کہ مسیح نے سبت کے روز یہ جو ہے وہ کام کیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لے سکے. انہوں نے کویسچن کیا تو واقعی جنم سے اندھا تھا، ماں باپ نے آ کے اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر دیا، ہاں جی جنم سے اندھا تھا جی. اور پھر انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو شفا پا گیا، اس نے کہا میں شفا پا گیا ہوں. تجھے مسیح نے شفا دی، وہ اس کا بھی اقرار کر رہے اس نے شفا دی. تو کچھ ایسا نہیں ہے. تو یہ ان کا جب وہ جھلا جانا، اس پہ جھنجھلانا جو ہے، یہ بڑا ایک ہمیں فطری سا عمل جو نظر آتا ہے. اور اس حد تک کہ وہ اس کو گالی گلوچ کرنے لگے، اس پہ چلانے لگے. تو چلا کر کہنے لگے تو ہی اس کا شاگرد ہے، گویا تو بھی اسی طرح کا ہو گیا ہے. اور اوپر والا جو سارا ٹیکسٹ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو گویا اسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو بھی بے خدا ہو گیا، تو بھی اس جیسا ہی جو ہے وہ ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا، آج سے کچھ سال یا دہائیاں، چند ایک دہائیاں پہلے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پینٹیکاسٹلز میں آتا تھا نا، یا مسیح کو قبول کر کے تو ایک پینٹیکاسٹل فیلوشپ میں آتا تھا، تو کئی لوگ اسے کہتے تھے ابھی دندیریا ہو گیا، ہن چلا گیا، ساڑھے ہتھوں نکل گیا ہے. تو یہ ایک کنڈیشن یا ایک حالت جو ہے وہ پائی جاتی تھی اس دور میں. اب تو خدا ان کا شکر ہے کہ ٹائم کافی جو ہے وہ چینج ہو گیا. سو وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں. میتھیٹیس یعنی فالوور. جب شاگرد کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو موسیٰ کا فالوور جو بنا رہے ہیں. گویا انہوں نے مسیح اور موسیس دونوں کو علیحدہ کر کے رکھ دیے. ان کی اسٹیٹمنٹ کہ تو مسیح کا فالوور ہو گیا اور ہم جو ہے وہ موسیٰ کے فالوور ہیں. جو کچھ موسیٰ کو خدا نے دیا ہم اس کو مان رہے ہیں، اور مسیح چونکہ خدا کی طرف سے نہیں، لہٰذا تو اس کا فالوور ہے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. بٹ ریئلٹی تو یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جب وہ اس بات کو بیان کیا، اگر ہم پیچھے ہی غالباً 5ویں باب کے اندر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے جب وہ بیان کیا کہ موسیٰ تو خود میری بابت یہ کہتا ہے، کہ جب وہ مسیح کے تعلق سے وہ بیان کرتا وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور پھر ہم سامری عورت کے تعلق سے بھی دیکھتے، اس نے کہا یہ یہاں پر میرے باپ دادا نے خدا کی پرستش کی، تو مسیح نے یہ کہا کہ میں تیرے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں. وہ
लेकिन जो तेरे सामने है वो अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तेरे अंदर हमेशा की ज़िंदगी के चश्मे जारी करता। सो मैं समझता हूँ कि यहूदी और फरीसी जो है वो सिर्फ बड़ा लिमिटेड हो के उन कवानीन तक में कायम रह के या मूसा की शरीयत में कायम रह के इन सारी बातों को जो है वो देख रहे हैं, जबकि मैं इस चीज़ को कबूल करता और देखता हूँ कि उस शख्स का जिसने शिफा पाई है, खुदा ने उसके जहन को खोल दिया, ना उसका दिल भी खुल गया और उसका जहन भी खुल गया, उसने समझ भी लिया और उसके अंदर एक बोल्डनेस, एक दलेरी जो है वो आ गई है। और वो बड़ी दलेरी से कहते हैं हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है, और ये अफसोसनाक सूरत हाल है जब वो मसीह को डिनाई कर रहे हैं। ये एक अफसोसनाक, बाज़ औक़ात इंसान अपने इल्म के अंदर और अपनी मालूमात के अंदर इस कदर उनका शिकार हो जाता है कि वो उस हसार से निकल के कुछ और जानना ही नहीं चाहता, हक़ाइक़ की तरफ जाना ही नहीं चाहता। सो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल भी हमें इस आयत के अंदर नज़र आ रही है कि कुछ लोग अपनी ट्रेडिशंस, वो कलाम पढ़ते भी हैं, कलाम सुनते भी हैं, वो सब कुछ देखते भी हैं, मगर इसके बावजूद में जैसे गालबन कुलुसियों के ख़त के अंदर पौलुस रसूल कहता है ना कि उनकी अपनी ईजाद की हुई इबादतें खाकसारी के एतबार से तो अच्छी है, मगर ख्वाहिशों के रोकने में उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह बहुत से लोग अपनी ईजाद की हुई इबादतें खाकसारी से, अपनी रसूमात से, अपनी ट्रेडिशन से वो साबित करना चाहते हैं कि वो मसीही हैं, लेकिन शायद मसीह को वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। दो कैटेगरीज जो आम तौर पे हमें नज़र आती हैं, एक वो हैं जो रस्मी और नामी मसीही हैं, लेकिन एक वो हैं जो हकीकी मसीही हैं। इस बात पे गौर व खौज करने की ज़रूरत है कि हमारा शुमार जो है वो किस कैटेगरी में है। क्या सिर्फ़ हम मजहबी मसीही हैं जो हर इतवार चर्च जाते हैं, दायकी बड़े टाइम पर देते हैं, चंदे बड़े टाइम पर देते हैं, या और जितने भी मजहबी हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको निभाने में हम सारी ईमानदारी दिखाते हैं, या वाकई दिल से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारा दिल भी खुदा के साथ वाबस्ता है। इस बात को ज़रूर हमें परखने की ज़रूरत है और अपना एहतसाब ख़ुद करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर शुएब शहरून साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 30वीं आयत में लिखा है, उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। वजाहत फरमा दे। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी गहरी और बड़ी ही कमाल की बात की है इसने। मैं यहाँ से इसका आगाज़ जो है इस आयत का यूँ करूँगा। मैं डी ए कार्सन साहब को कोट करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर, ये इस आयत में आकर वो शख्स फरीसियों को उस्ताद बन गया, लॉजिकल रीजनिंग लेकर। पहले उनसे सीख रहा था, अब ये उनको सिखाने वाला जो है वो यहाँ पर बन रहा है। आप देखें कि फरीसियों के साथ गुफ्तगू ही करना किसी आम शख्स की जो है वो पॉसिबल इसके लिए नहीं था, बस की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि दे वर हाईली क्वालिफाइड। वो प्रॉपर वो रबाइज से तालीम लेते थे, और इन्हीं में से ऐसे रबाइज होते थे जो कि हैकल के अंदर बैठकर जो है वो ग्रुप्स लेकर जो है वो डिसाइपलशिप पर काम किया करते थे। बल्कि आप लोग तो मतलब उनके करीब जा भी नहीं सकते, खास तौर पे ऐसे लोग जो गुनहगार हैं। जी जी। और वो जो है फरीसियों को कह रहा है कि एक लॉजिक दे रहा है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग उसने लॉजिक दी है, और लॉजिक भी उसने फरीसियों की दी है। और वो उसने कहा कि उसने ताज्जुब की है, वो हैरान हो गया है कि इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि एक तुम खुद कहते हो कि खुदा जो है वो गुनाहगारों की नहीं सुनता, और अगर कोई गुनाहगार है तो खुदा उसके लिए जवाब नहीं देता, लेकिन अगर कोई रास्तबाज, अगली आयतों में लिखा भी हुआ है, तो खुदा उसकी सुनता है। और इस शख्स ने मुझे शिफा दी है, मेरी आंखें खोल दी हैं, और इतनी सी छोटी सी बात जो लॉजिक है वो आपको समझ नहीं आ रही। इस बात पर वो ताज्जुब कहता है कर रहा है, और टेक्निकली वो फरीसियों की ही लॉजिक को, फरीसियों की ही तालीम को, जो कि वो तोरा में से उन्होंने अक्स की हुई थी, उसी को कोट करके बता रहा है कि इतनी सी बात तुम्हें जो है वो समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम रूहानी आंखों से भी देखें कि जब तक खुदा हमारी आंखें ना खोले, हम उसके कलाम की बातों को भी, रुलकुस की एक खिदमत है जिसे हम कहते हैं इल्यूमिनेट करना, जो कि दिलों को रोशन करती है, कलाम को
بعض اوقات وہ ابشی خوجہ پڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کیا تھا، لیکن روح القدس نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو ہے اس کو جو کلام کی جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہاں پر دی ہے. تو یہ بڑا زبردست اور ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پر جواب ہے جو جس شخص نے شفا پائی ہے اس نے دیا ہے. اس نے تعجب کیا ہے، حیرانگی کی ہے کہ تم جو بڑے بڑے چیزوں کا فیصلہ کرتے ہو، تم جو بڑی بڑی تھیولوجی کو بیان کرتے ہو، تم جو بڑی بڑی ڈاکٹرنز کو بیان کرتے ہو، قائد کو بیان کرتے ہو، اتنی سی بات جو ہے وہ تم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس شخص نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون ہے. تو یہاں پر جو چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات بہت سی ڈاکٹرنز ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ بنیادی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، کیونکہ اس طور سے جو خدا انہیں سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان اپنی ہی من گڑت تھیولوجیز کی وجہ سے یا وہ سیکھنا نہیں چاہ رہا ہوتا. جیسے یہ فریسی نظر آتے ہیں کہ سارے سائنس نظر آ رہے ہیں پھر بھی وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور اس کو قبول جو ہے وہ نہیں کر رہے. بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ، جیسے کہ ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، انڈرسٹینڈنگ جو ہماری اور ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. جو ہم کلام کو پڑھتے ہیں، جو ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ جو ہے براڈ ہوتا جاتا ہے اور ہم خدا کے کلام کی صحیحوں کو اور فرق طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بڑا ہی زبردست خدا نے اس شخص کی زندگی میں کام کیا. میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس کی جسمانی شفا ہوئی ہے، اس کی روح کو بھی خدا نے ہی کیا ہے اور اس کو ایک زبردست گواہی کے طور پر ایک گواہ خدا نے اس کو استعمال کیا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور واقعی یہاں پہ جو اس نے یہاں جو سوال کیا ہے، کویسچن کیا ہے فریسیوں سے، یہ بڑا کمال کا کویسچن ہے اور حیران ہے، وہ خود بھی حیران ہے کہ یہ خود سکھانے والے آج جب مسیح کی بات آئی ہے تو سب کچھ ہی بھول گئے ہیں، مسیح کی دفعہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے اس بات کو. عام لوگوں کو یہ تعلیم یہ دیتے ہیں اور جب مسیح کی باری آئی ہے تو اب یہ مسیح کو ایکسیپٹ کرنے سے گریزاں ہیں اور بالکل بھی اسے قبول نہیں کر رہے، جو کہ ان کے لیے درست نہیں ہے. لیکن اس شخص نے جو پہلے اندھا تھا اب بینا ہو گیا ہے، یہ شخص اپنی گواہی پر قائم ہے اور بڑی ہی دلیری کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے اور اپنی گواہی نہ صرف ان کو بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو سنا رہا ہے جو اس کے ساتھ ہیں یا جو اس کے آس پڑوس اور عزیز تھے، دوست تھے، ان سب کو بھی بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے شفا بخشی ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.